खुदावंद यसुम मसीह के बबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर बिशारत रफ़ीक है और मेरा ताल्लुक़ पीजीए चर्च गाज़ी कॉलोनी नारोवाल से है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर तारिक जान साहब का कि जिनके चैनल की वसातत से आप तक कलाम की सच्चाइयों को पहुँचाने का मौका मिला। और इसके साथ साथ मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया चुना ताकि मैं आप सबों के साथ कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर कर सकूं। हम अपने मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम देखते हैं कि खुदा जो इस ज़मीन का तख्लीक करने वाला है और जिसने शुरू से अदन में सारी चीज़ों को क्रिएट किया और वक्त के साथ साथ जो भी इंसानी ज़रूरियात थीं उनके लिए उनको क्रिएट किया, और खुदा अपने लोगों से, कौम बनी इसराइल से बहुत ज़्यादा प्यार करता रहा और उसने ये वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालात बेशक जैसे भी थे, अगरचे रास्ता में उनको बहर कुलज़म का, दरिया यरदन का सामना करना पड़ा और बहुत सी कौमों का सामना करना पड़ा, खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाए रखा। और खुदा दिन के वक़्त बादल का स्तून और रात को खुदा आग का स्तून बनकर उनकी रहनुमाई करता रहा। और वक्त के साथ साथ खुदा ने आसमान से उनके लिए मन को भेजा जो फरिश्तों की खुराक थी। यानी खुदा की मोहब्बत हमें हर जगह उभरती हुई नजर आती है। और वक्त के साथ साथ खुदा ने कौम के लिए काजियों को मुकर्रर किया। फिर उन्होंने डिमांड की कि हमें एक बादशाह की ज़रूरत है, तो खुदा ने उनके लिए बादशाहों को भी वहाँ पर नॉमिनेट किया, मुकर्रर किया। और वक्त के साथ साथ उनकी ज़रूरत थी कि खुदा के लोगों के लिए खुदा का घर हो जहाँ पर वो खुदा की इबादत कर सकें। इस काम के लिए खुदा के बंदा दाऊद ने बहुत सा माल असबाब इकट्ठा किया, बहुत सी चीज़ें फराहम की और उसका ख्याल था कि मैं खुदा का घर बनाऊं। लेकिन खुदा की मर्ज़ी ऐसा नहीं थी। खुदा ने उसके बेटे सुलेमान को ये बरकत दी कि खुदा का घर तामीर हुआ, यानी यरूशलेम, हैकल, ये सारी कॉन्टेक्स्ट की बातें हैं जो बाइबल में पढ़ते हैं। तो खुदा ने अपने बंदा सुलेमान को बरकत दी और उसने खुदा का घर, हैकल को तामीर किया। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि अगर खुदा कुछ हमारी ज़िंदगी में काम करता है, तख्लीक का काम करता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? क्या वो वैसा ही सिस्टम रहता है जैसा खुदा उसको बनाता है? जब हम इस हैकल के बारे में पढ़ते हैं तो जब बहुत बड़ा खुदा का घर बना तो वहाँ पर लिखा है कि जब दुआ की गई तो ये भी कहा गया कि अगर कोई शख्स इस हैकल की तरफ अपना रुख करके दुआ करे तो खुदा उसकी दुआ को भी सुनेगा। लेकिन लोगों ने अपनी नाफरमानियों के सबब से ऐसे हालात पैदा किए कि दूसरी कौम के लोग आए और उन्होंने आकर खुदा के घर हैकल को मुस्मार किया। और वहाँ पर जो मनासर हमें नज़र आते हैं बाइबल में से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ की हर चीज़ वैसी नहीं जैसी खुदा देखना चाहता था। और उसकी बड़ी वजह लोगों का गुनाह, लोगों की नाफरमानियाँ, खुदा से दूरी। जब हम तवारीख की दूसरी बुक को पढ़ते हैं और उसके आखिरी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 36 में 36वें बाब में और उसकी वर्स नंबर 14वीं, तो मिलता है इसके सिवा कहनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियाँ की। यानी इंसानों के गुनाह ने और इस कौम के गुनाह ने खुदा को गुस्सा दिलाया और खुदा इस चीज़ को देखकर नाराज़ हुआ और उन्होंने खुदावंद के घर को जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था नापाक किया। लिखा है इसके सिवा कहनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियाँ की और उन्होंने खुदावंद के घर को जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था नापाक किया। यानी खुदा ने इस घर को ब्लेस किया, वहाँ पर खुदा की बरकत थी, अनाइंटिंग थी, लोग खुदा के घर में जाते, बरकत पाते। लेकिन लोगों की नाफरमानियों ने इस घर को नापाक किया और इसका रिजल्ट हम देखेंगे। और खुदावन उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास पर वक्त भेज कर पैगाम भेजा। यानी खुदा की ये मोहब्बत थी कि लोग अपने गुनाहों से, अपनी कमज़ोरियों से निजात पाएँ और खुदा की ताबेदारी में ज़िंदगी बसर करें। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को, खुदा के लोगों को ठट्ठों में उड़ाया, उनको हकीर जाना और
ان کی تحقیر کی، کیونکہ اسے اپنے لوگوں اور اپنے مسکن پر ترس آتا تھا، کیونکہ خدا کی محبت تھی کہ لوگ برکت پائیں۔ لیکن قوم نے، لوگوں نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا، خدا کی نافرمانی کی، لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھوں میں اڑایا اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا۔ اور ہوا یہ کہ بعد میں انہوں نے خدا کے گھر کو، ہیکل کو، یروشلم کی فصیلیں ڈال دیں، محل جو ہیں ان کو آگ سے جلا دیا، قیمتی خزانے جو ہیکل کے اندر مقررہ جگہ تھی جہاں پر لوگ آ کر نذرانے ڈالتے، وہ وہاں سے اس ساری نقدی کو بھی لے کے چلے گئے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی وہ اسیری کی حالت میں لے کر چلے گئے۔ ایسے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل سسٹم وہ نہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ اب ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ خدا کے سامنے دعا کی جائے، خدا کے سامنے ریکویسٹ کی جائے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، خدا ان کو خوشی میں دیکھنا چاہتا ہے، خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھنا پسند کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات اور واقعات میں کیا کیا جائے۔ آج کی اگر ہم حالات کو اور واقعات کو دیکھیں، ضرورت کو دیکھیں، تو ہمیں ہر طرف بادامنی اور طرح طرح سے کرائسس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور طرح طرح سے لوگ جس طرح اس وقت ہیکل مسمار ہوئی، پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا، آج بھی خدا کا گھر یعنی ہم جو زندہ خدا کا مقدس ہیں، اس میں طرح طرح کی پرابلمز ہیں، خدا خوش نہیں۔ لیکن ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ خدا کے بندہ نہمیہ کی طرح ہمیں اس کے حضور میں ریکویسٹ کی جائے، خدا کے سامنے اقرار کیا جائے۔ اس حالت کی تبدیلی کے لیے خدا کے بندہ نہمیہ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، تاکہ ملک کے اندر حالات ویسے ہی ہوں جیسے خدا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا امن کا خدا ہے، خدا سلامتی کا خدا ہے، خدا اپنے لوگوں کو شادمانی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہ تو کسی کو بیماری میں دیکھنا چاہتا ہے، نہ کسی کو مشکل میں دیکھنا چاہتا ہے، نہ کسی کو اپسیٹ دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ خدا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو امن میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات میں خدا نے اپنے بندہ نہمیہ کو یہاں پر اس کام کے لیے استعمال کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ حالت خدا کے بندہ نہمیہ کے پاس پہنچی، اور نہمیہ اس وقت اسیری کی حالت میں بادشاہ کا ساقی تھا، لیکن جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی تو اس کے دل کی حالت بدل گئی، اس کے خیالات بدل گئی، اس کی سوچ بدل گئی، اور اس نے جب یہ سنا کہ جو لوگ یروشلم میں رہتے ہیں، اسیری کی حالت میں رہتے ہیں، وہ تو بڑی مشکل میں ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، انہوں نے نہمیہ کی بک پہلا چیپٹر اور 30 ورس میں لکھا ہے کہ جب خدا کے بندہ نہمیہ کے پاس یہ خبر پہنچی، انہوں نے مجھ سے کہا وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا، یعنی اس کی حالت بدل گئی۔ آج اگر ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایسے حالات کو دیکھتے ہیں تو ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنی دعائیا زندگی کو مضبوط کریں، ان حالات پر غالب آنے کے لیے، ان سارے کرائسس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے۔ شاید کوئی سسٹم ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کہیں، تو ایک سسٹم ہے کہ ہم خدا کے حضور میں گریہ زاری کریں، خدا کے بندہ نہمیہ کی طرح۔ اور لکھا ہے کہ کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا کہ خداوند یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہیکل جو تیرا گھر تھا، یہاں پر ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہیں، ٹوٹے ہوئے پھاٹک ہیں، اس کا سسٹم خراب ہے، لوگ اسیری میں ہیں، لوگ خوشی کے اندر نہیں ہیں۔ تو لکھا ہے کہ کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا اے خداوند آسمان کے خدا رحم کر، اپنا فضل کر، اور تو ہماری ساری کنڈیشن کو جانتا ہے، یہ ہمارے جو جتنا بھی باوجھ داد کے گناہ ہے تو ان کو جانتا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ ہماری ہی بد کرداری ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنی اس حالت کی طرف غور کرتے ہیں اور اس حالت کو دیکھ کر اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خدا کے حضور میں ریکویسٹ کرتے ہیں، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہماری حالت کو بدل دیتا ہے، ہمارے خاندانوں کو بدل دیتا ہے، ہمارے اس سسٹم کو چینج کر سکتا ہے، ہر طرح کی وباؤں سے ہمیں وہ چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ اگرچہ انسان شروع ہی سے اپنے اس سسٹم کو، اپنے اس نظام کو اپنے ہاتھوں سے ڈسٹرب کرتا ہے۔ اب ہیکل تو خدا کا گھر ہے،
خدا نے اس کو بڑی محبت کے ساتھ وہاں پر اپنے بندہ سلیمان سے تعمیر کروایا، لیکن قوم اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کو ڈسٹرب کرنا پڑا اور وہاں پر دوسری قوم کے لوگ آ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں اور خدا کیوں ایسا کرنے کے لیے دوسری قوم کو خدا نے بھیجا۔ ایک ہی بادشاہ کا ذکر آپ کے ساتھ کروں گا، خدا کے بندہ حزقیہ کا بیٹا منسی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا بنی کہ خدا کیوں ناراض ہوا کہ دوسری قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ہیکل کو مسمار کیا، اس کی دیواروں کو ڈال دیا، پھاٹکوں کو جلا دیا اور لوگوں کو وسیع کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خدا کی مرضی تو یہ ہے کہ اگر کسی کو خدا عہدہ دے، بادشاہ اگر خدا مقرر کر رہا ہے ملک کے اندر، تو وہ خدا کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ حزقیہ کا بیٹا منسی، جس کی عمر ابھی 12 برس ہے، اور خدا نے اس کو وہاں پر سلطنت دی اور اس نے 55 برس تک سلطنت کی، اور اس نے ہر وہ کام کیا جو خدا کی مرضی کے بالکل خلاف ہے۔ اس کی وجہ سے خدا ناراض ہوا، اور بھی جتنے بادشاہ آئے انہوں نے طرح طرح سے خدا کی مرضی کے خلاف کام کیے۔ اور منسی چونکہ چھوٹی عمر میں 12 برس کی عمر میں اس کو سلطنت ملی، اور اس نے اپنے خدا کو ناراض کرنے والے کام کیے، اور لکھا ہے وہاں پر اس نے مذبح بنائے ہیکل کے اندر ہی، اور آسمانی لشکر کی پوجا کی، اور خدا کا گھر جو ہے وہ یسیرتوں سے بھر دیا، اور اپنے فرزندوں کو آگ میں جلوایا، اور لکھا ہے کہ شگون مانتا، جادو کرتا، اور سب سے بڑی بات کہ جس جگہ پر خدا کا نام ہونا چاہیے تھا وہاں پر اس نے کھودی ہوئی مورت جو خدا کی جگہ پر ہے اس کو مقرر کر دیا دونوں صحنوں کے اندر۔ اب خدا جب ایسے حالات دیکھ رہا ہے تو عین وقت پر دوسری قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے اس سارے شہر کو جلا دیا، مسمار کر دیا، اور لوگوں کو اسیر کر کے لے کے چلے گئے۔ میرے عزیزو، خدا خوشی سے ایسا نہیں کرتا۔ جب ہم نوح کی کتاب میں دیکھتے ہیں، نوح 3 باب اور اس کی 33ویں آیت میں، تو لکھا ہے کیونکہ وہ بنی آدم پر دکھ مصیبت خوشی سے نہیں بھیجتا۔ یعنی خدا کی خوشی نہیں کہ ہیکل مسمار ہوتی، لوگ جو ہیں وہ اسیری میں جاتے، جن میں دانیل بھی اسیری میں چلے گئے، صدرک میشک عبدنجو بھی اسیری کی حالت میں چلے گئے، خدا کا بندہ نہمیہ بھی اسیری کی حالت میں چلا گیا، اور خدا کا گھر یعنی یروشلم ویران ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ وہ خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا، لیکن خدا ایسا دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا کہ ہم ہمیشہ مصیبت میں رہیں۔ اس کے لیے لا عمل کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے نوح کی کتاب، اس میں لکھا ہے آؤ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ یعنی ضرورت ہے کہ اگر کچھ ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے ہم اپنا ٹرن لیں، تبدیلی کی طرف آئیں، حالات کو نہ دیکھیں، واقعات کی طرف نظریں نہ اٹھائیں، بلکہ اپنے زندہ خدا کی طرف اپنی نظروں کو اٹھائیں جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اور خدا کے بندہ نہمیہ کی طرف دعا کریں، اس کے حضور میں اقرار کریں، اور لکھیں ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں، جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں۔ تب ہم اگر خاکسار ہو کر خدا کے حضور میں دعا کریں گے تو خدا کے بندہ نہمیہ کی طرح پھر بڑی تبدیلی آئے گی، پھر سے خدا کا گھر تعمیر ہوگا، پھر سے وہاں پر خدا کا نام ہوگا، پھر سے وہاں پر کہانوں اور لاویوں کو مقرر کیا جائے گا، پھر سے خدا کے گھر میں لوگوں کی رونق ہوگی، خدا کی شادمانی وہاں پر ہوگی۔ میرے عزیزو، میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان، ہماری زندگیاں، ہمارا ملک، ہماری قوم ترقی کرے، سرفرازی کرے، ہم نے حالات کو نہیں دیکھنا۔ ہمارے پاس امید ہے، زندہ خدا کی جو خوبصورت باتیں ہیں، جو کلام ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور جس نے ہمیں یہ پیٹرن دے دیا ہے کہ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں، جانچیں اور اس کی طرف پھریں، اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھائیں اور اپنے دلوں کو اس کی طرف اٹھائیں، تو خدا جو مہربان اور قادر خدا ہے وہ ہماری ساری کمزوریوں کو معاف کرنے کے لیے قادر اور سچا خدا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خدا کا فضل آپ سبوں کے ساتھ رہے، آمین۔